अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल खान मरवत की रिहाई का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले ने से अपना फैसला महफूज कर दिया है। ये दोनों मौजूआत रहेंगे, बहुत ही खास व्लॉग होगा ये। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ इन व्लॉग्स को ज़रूर शेयर किया करें। पहले बात करूंगा शेर अफजल का। मैंने कल भी कहा था कि मैं उसका मुकम्मल तारफ ही आपसे करवा दूं, क्योंकि बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल उठ रहे हैं कि शेर अफजल मरवत है कौन। मैं उनका तारफ बताऊंगा। शेर अफजल मरवत अचानक ही नमूदार हुए हैं पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर बन गए हैं और इमरान खान की जो वकला की टीम है उसका शेर अफजल मरवत अहम हिस्सा रहे हैं। वो गुज़श्ता हफ्ते उन्हें लाहौर में गिरफ्तार कर दिया गया था। ये हमें अभी तक मुझे भी पता नहीं है, आप बता दीजिएगा कि उन्होंने क्या गुनाह किया था। बहरहाल लाहौर पुलिस ने शेर अफजल मरवत को नक्शे अमन के पास गिरफ्तार किया है और वो कानून है जिसे 3MPO कहते हैं, उसके तहत डिप्टी कमिश्नर के हुक्म से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए शेर अफजल खान के भाई खालिद लतीफ़ खान साहब ने वकील सरदार लतीफ़ ठोसा के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद अफ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए थे। ये याद है कि शेर अफजल मरवत पर सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को उकसाने का इल्ज़ाम है। इससे पहले शेर अफजल मरवत पीटीआई के KPK में उन्होंने खौफ का बुत तोड़ा और जगह जगह उन्होंने बहुत बड़े बड़े कन्वेंशन किए। उन कन्वेंशन को कन्वेंशन के बजाय मेरे ख्याल में जलसा ही कहेंगे तो बेहतर ही होगा, क्योंकि जो पार्टी कन्वेंशन होते हैं उसमें उनमें तो लोगों की इतनी तादाद नहीं आया करती। शेर अफजल खान के बारे में अवाम की मकबूल राय यह है कि उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जमात को मुतहर्रिक करने और वर्कर कन्वेंशन में बड़ी तादाद में लोगों को फ़ाल करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था KPK में। और वो KPK से वो हवाएं फिर बलूचिस्तान में भी पहुंची। जब गुज़श्ता हफ्ते शेर अफजल मरवत की तरफ से ये भी दावा किया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोर दीर में चकदरा बाईपास के पास भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था, ताहम लोर दीर के अवाम की सख्त रद्द अमल के बाद पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने नौशहरा, दीर, बाजोड़ और क्वाट में भी बहुत ही बड़े कन्वेंशन किए, उनमें खिताबात किए और बहुत अच्छे मुकर्रर हैं। शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ़ का ये भी कहना है कि उनका थोड़ा बहुत सियासी पस मंजर पहले भी था। उनके ख़ानदान सियासत में मुतहर्रिक रहा है। उनके वालिद खुद बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे थे और ज़िला और तहसील के चेयरमैन भी रहे थे। शेर अफजल के वालिद अजीम खान बेगो खैल लकी मरवत में अमन कमेटी में भी शामिल रहे थे और जनवरी 2012 में इंतहा पसंदों की टारगेट किलिंग के एक वाक़या में उन्हें शहीद कर दिया गया था। ये भी याद रहे कि कलादम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कार्रवाइयों को रोकने के लिए कबायली उनसे मुल्का इलाकों में मुकामी लोगों पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम की गई थीं। खालिद खान ने यह भी बताया कि शेर अफजल मरवत PTI से पहले जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुरहमान ग्रुप में शामिल रहे थे। शेर अफजल मरवत के रिश्तेदारों का यह बताना है कि उन्होंने इब्तदाई तालीम लकी मरवत के एक गांव बेगो खैल से हासिल की। इसके बाद उन्हें डेरा इस्माइल खान में विंसम कॉलेज में दाखिल करवाया गया, जहां से उन्होंने FSC का इम्तिहान पास किया और बाद में उन्होंने लकी मरवत कॉलेज से ग्रेजुएशन की। उनके भाई के मुताबिक वो स्कूल के वक्त से मुख्तलिफ तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेते थे और हमेशा इन मुकाबलों में कामयाबियां हासिल करते थे। बाद में खालिद खान का बताना है कि पेशावर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पहले हिस्ट्री में मास्टर डिग्री ली और बाद में उन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में भी 2 सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर किया। इस दौरान अंग्रेजी अखबार बिजनेस रिकॉर्डर पेशावर से शाया होने वाले और एक उर्दू अखबार रोजनामा आज से भी वो कुछ अर्सा मुंसलिक रहे। इस दौरान उन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी से LLB का इम्तिहान भी पास कर लिया और वकालत की जानिब आए।
ان کے بھائی کا مزید یہ کہنا تھا کہ شیر افضل صاحب CSS کے امتحان میں بھی بیٹھے تھے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے، جس کے بعد انہوں نے 1996 میں جوڈیشری کا امتحان پاس کیا اور سول جج تعینات ہو گئے۔ سن 2009-10 میں جب جمعیت علماء اسلام فی حکومت کی اتحادی تھی اور رحمت اللہ کاکڑ وفاقی وزیر ہاؤسنگ تو ڈپوٹیشن میں اسلام آباد میں ڈائریکٹر جنرل ہاؤسنگ بھی انہیں تعینات کیا گیا تھا، لیکن وہ چند ماہ ہی اس عہدے پر رہے۔ اس کے بعد چونکہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری بحال ہو گئے تھے اور انہوں نے تمام ڈپوٹیشن پر تعینات ججز اور لا آفیسرز کو واپس اپنے عہدوں پر آنے کا کہا تھا، جس پر شیر افضل نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ خالد خان کا بتانا ہے کہ شیر افضل مروت 2010 میں انگلینڈ چلے گئے، جہاں انہوں نے قانون میں ماسٹر اور بار ایٹ لا کی ڈگریاں بھی حاصل کیں اور واپس آ کر وکالت کا پیشہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ ان کے بارے میں ان کے ساتھیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک بہت اچھے مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے وکیل ہیں اور وکالت کے شعبے میں انہوں کو بہت ساری کامیابیاں ہیں۔ شیر افضل مروت نے جب پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تو ابتدا میں تو وہ لکی مروت اور قریبی علاقوں میں جماعت کے امیدواروں کی حمایت کر دیتے تھے، کیونکہ لکی مروت میں بیگو خیل میں ان کے حلقے میں بہت بڑی تعداد ہے ان کے خاندان کے ووٹرز کی، تو ان کی وہ کرتے تھے۔ حالیہ دنوں میں جب PTI کے قائدین پر مقدمات قائم کیے جا رہے تھے تو ابتدا میں تو وہ سابق سپیکر اسد کیسر اور کے لیے مختلف مقدمات میں پیش ہوئے اور ان کی وکالت اور طریقوں کو دیکھنے پر پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی ان پر اعتماد کیا اور عمران خان پر قائم مقدمات کے لیے بھی انہوں نے بطور وکیل پیش ہونا شروع کر دیا۔ تاہم اس کے علاوہ ان کی مقبولیت میں اس وقت بہت زیادہ اضافہ ہوا جب ان کی ایک ٹاک شو میں مسلم لیگ نون کے ایک سابق سینیٹر تھے مشاہد اللہ خان، وہ گالیاں دیتے تھے، تو ان کا بیٹا ہے وہ بھی بہت زیادہ گالیاں دیتا ہے، تو اس نے کوئی گالیاں والیاں دینے کی کوشش کی تو ڈاکٹر شیر افضل صاحب نے اس کو کچھ تھپڑ وغیرہ لگا دیے افنان اللہ کو، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس کی وہ ویڈیو جب وائرل ہوئی تو وہ پاکستان کا، کیونکہ نون لیگ کے کسی بھی کارکن کو اور خاص طور پر وہ مشاہد اللہ کے بیٹے جیسے گالیاں وغیرہ دینے والوں کو اگر تھپڑ پڑیں تو عوام میں بڑی خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ وہ ایک جرأت مند آدمی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ شیر افضل مروت ایک انتہائی جرأت مند اور بہادر قسم کا انسان ہے، اور وہ جب سٹینڈ لیتا ہے تو بڑا مضبوط سٹینڈ لیتا ہے۔ اب وہ جب ادھر سے KPK میں اس نے بہت سے کامیاب کنونشنز کیے تو اس نے پنجاب کے اپنے دوستوں کو بھائیوں کو بھی مخاطب کیا اور اس نے کہا ہے میں پنجاب آؤں گا، بلکہ اس نے تو کہا جی کہ میں میاں نواز شریف کے خلاف الیکشن بھی وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ وہ لاہور گئے معمول کے مطابق۔ اب یہ بات بڑی بامانی اور معنی خیز ہے کہ ان کو لاہور میں ہی، لاہور سے پہلے KPK میں انہیں کیوں نہیں گرفتار کیا؟ پھر وہ جب لاہور جا رہے تھے تو اسلام آباد ٹول پلازا سے جب وہ موٹر وے پہ چڑھ رہے تھے وہیں گرفتار کر لیتے۔ پھر وہاں بھی نہیں کیا تو لاہور ٹول پلازا سے ٹھوکر نیاز بیگ میں جہاں سے وہ اترے موٹر وے سے لاہور شہر میں انٹر ہوئے وہاں گرفتار کر لیتے۔ لاہور ہائی کورٹ کو کیوں چنا گیا یہ ایک سوال ہے۔ تو یہ بات اصل یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کو پہلے ان پر نظر رکھ رہے تھے کہ لوگ کس حد تک ان کے ساتھ جاتے ہیں، کس حد تک یہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی کمزور گھوڑے پہ جوا نہیں کھیلا کرتے، طاقتور گھوڑے پہ ہی جوا کھیلا کرتے ہیں۔ تو اب انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس بار جس گھوڑے کو انہوں نے ریس میں اتارا ہے اس گھوڑے میں اب دم خم نہیں رہا۔ وہ لندن میں پتہ نہیں ہے کیا کرتا رہے، پہلے بھی اس کی پلیٹلیٹس بھی کم ہو گئی تھیں، گردے خراب تھے، جگر چھل نہیں تھا، دل گھبرا رہا تھا۔ کلثوم نواز کی موت کے بعد اس کی محبت کا جنازہ جا رہا تھا اور وہ اپنے محبت کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا، اپنی ماں کے جنازے، اپنے باپ کے جنازے میں بھی شرکت نہیں ہوا، اور جس کی وجہ سے اور بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس کی مقبولیت خاص طور پر KPK وغیرہ میں تو تھی نہیں ہے، پنجاب میں بھی ٹھس ہو گئی ہے۔ اب اس کی مقبولیت کے ٹھس ہونے پر یہ مقتدر حلقوں کی میں آپ کو کر رہا ہوں بات جو حکومتیں بنانے اور گرانے والے ہیں۔ حکومتیں بنانے اور گرانے والے اب یہ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں دوستو
میرے پاکستان کے میرے بچوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں یہ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں بھائی کہ اس گھوڑے میں دم خم نہیں ہے، ہم اسے اچھے سے اچھا چھولا کھلائیں گے، مربے کھلائیں گے، دودھ پلائیں گے، لیکن اب یہ دوڑنے کے قابل نہیں رہا، یہ دوڑے گا تو اس کے مقابلے میں دوسرے گھوڑے تیز بھاگنے والے ہیں تو یہ شکست کھائے گا، ہر صورت میں دھاندلی کر کے بھی شکست کھائے گا، ریس میں تو دوڑنا پڑے گا، تو دوڑنے کے قابل بہرحال نہیں ہے، یہ بھی خبریں ہیں، تو یہ گھوڑا شاید نہیں دوڑ سکے گا۔ اس حوالے سے کہ پی کے میں پی ٹی آئی کی قوت کو توڑنے کے لیے انہوں نے پرویز خٹک، وہ بھی ایک گھوڑا تھا، وہ گھوڑا نہیں تھا، اسے کچھ اور کہیں تو وہ بیچارہ اب وہ اتنی سی گردن کے ساتھ، اور وہ کیا کہتے ہیں، میں کیا کہوں کہ وہ شیر افضل مروت کہتے تھے کہ اس سے گنا تو ٹوٹے گا نہیں، شیر پرویز خٹک سے ایک گنا نہیں توڑ سکتا تو وہ عمران خان کو توڑے گا؟ یار کوئی بات ہے، مذاق ہے۔ یہی بات محمود خان کی بھی ہے، اس نے بھی اپنی سیاست کا جنازہ نکال دیا ہے۔ بہرحال منافقین پی ٹی آئی سے نکلے ہیں، اچھی بات ہوئی ہے، اور ان کی جگہ پہ وہ جو ورکر ہیں جو قربانیاں دینے والے ہیں، کپتان کی سب پر نظر ہے، وہ جیل میں ہے، لیکن کل جو ان کی ورچوئل جلسہ تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کپتان باخبر ہے، اور کپتان کے حکم سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اس وقت وطن عزیز میں ہو رہا ہے۔ تو یہ دوستو بات میں کر رہا تھا شوکت اپنا شیر افضل خان مروت کی، وہ ایک بڑا لیڈر ہے، اور اس نے بہت ہی تھوڑی وقت میں، بہت ہی کم وقت میں جو عزت اور شہرت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ عزت دی ہے، شہرت دی ہے، وہ ایک بہادر آدمی ہے، اور وہ میرے خیال میں کھڑا رہے گا۔ آج ابھی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے انٹر پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، تو جب فیصلہ محفوظ ہوتا ہے تو اس کا ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ ہوگا کیا، اور فیصلہ بھی ہو الیکشن کمیشن کا، راجہ سکندر سلطان کا، یا عامر ڈوگر کا، اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا فیصلہ ہوگا تو اس میں پریشانی کی، یا سپریم کورٹ کے بھی کچھ ججز ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کھوتوں کے، تو ان کھوتوں کے کیا فیصلے ہوں گے یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور خاص طور پر وہ فیصلہ جو یہ کھوتے محفوظ کرتے ہیں ان کا کیا فیصلہ ہوگا، اس بارے میں اپنی رائے سے مجھے ضرور کر دیجئے گا۔ جمع رہا کریں میرے ساتھ، دیکھا کریں میرے ویلاگ کو، اور میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور دوستوں کے ساتھ بھی میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، تاکہ میرا اور آپ کا یہ سفر اکٹھے چلتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، میں اپنی ہر دعا میں وطن عزیز، اپنے ملک کے ہر غریب، ہر کسان، ہر مجبور، ہر بے بس آدمی کو جو مظلوم ہے اس کو یاد رکھتا ہوں، اور آپ کی آواز بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، میں آپ کی آواز ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔